बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, मौत एक अटल हकीकत है और मुसल्लमा फैसला है, उसे टाला नहीं जा सकता। अगर मौत को हुकूमत के जरिए से टाला जा सकता तो फिरौन को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को मालो दौलत के जरिए से टाला जा सकता तो कारून को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वजारत के जरिए से टाला जा सकता तो हामान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को हिम्मतों बाजू के जरिए से और हिकमतों दानाई के जरिए से टाला जा सकता तो लुकमान अलैहिस्सलाम को और रुस्तम पहलवान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वफाओं के जरिए से टाला जा सकता तो बीवियां कभी भी अपने शोहरों को मरने नहीं देती। अगर मौत को मोहब्बतों के जरिए से टाला जा सकता तो माएँ कभी भी अपने लफ्ते जिगर को मरने नहीं देती। लेकिन चूंकि मौत अटल हकीकत है, मुसल्लमा फैसला है, मुझे और आपको इस दुनिया से जाना है। अगर ये एहसास हो जाए तो हम गुनाहों से बच भी सकते हैं, अल्लाह की इबादत इस्तेहज़ार के साथ कर भी सकते हैं और ये सारे तकाज़े जो हैं वो आसानी से पूरे हो भी सकते हैं और हमें अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब भी हो सकता है। कब? फरमाया कि जब हमें अपनी मौत याद रहे कि मुझे जाना है और ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं। फरमाया कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशागाह नहीं है। यूं फरमाया कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। यूं फरमाया कि इंसान ये जो अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है उसको गनीमत समझ, उसको कीमती समझ। जरा सोच तो सही कि तेरे परदादा कहाँ हैं, उनके अब्बा कहाँ हैं, अरे कचबूच में रहने वाले 150 साल पहले वाले कहाँ हैं? क्या कोई 100-150 साल पहले वाला नजर आता है? तो ये सब कहाँ चले गए? अरे क्या तू एक दिन अल्लाह के पास नहीं जाएगा? ए इंसान, तुझे भी जाना है। एक वो दिन आने वाला है कि तुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और याद रखना कि कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। अकेले आया था, अकेले जाएगा। जब तू दुनिया में आया था तो किसने तुझे पहला गुस्ल दिया था? नहीं पता। जब तू दुनिया से जाएगा तो कौन तुझे आखिरी गुस्ल देगा? नहीं पता। जब दुनिया में तू आया था तो किसने तेरे कान में अजान और तकबीर कही थी? नहीं पता। जब तू दुनिया से जाएगा तो कौन तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा? नहीं पता। जब तू दुनिया में आया था तो मिठाइयाँ तकसीम की गई थी, खुशियाँ मनाई गई थी, तेरे अब्बा खुश थे, तेरी माँ खुश थी, तेरे घर वाले खुश थे, मिठाइयाँ तकसीम की गई थी। ए इंसान, तू ऐसी जिंदगी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए, जब तू दुनिया से जाए तो अल्लाह खुश हो, अल्लाह राजी हो, खालिक राजी हो, मालिक राजी हो, पालनहार राजी हो। तो इस हाल में खुदा के दरबार में जा रहा हो कि सब रो रहे हो और अल्लाह तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। असल ये है मेरे अजीजों, अक्लमंद कौन, होशियार कौन, समझदार कौन, चालाक कौन? फरमाया जो अपनी मौत को याद रखें, जो अपनी आखिरत को याद रखें, जो अपनी कब्र को याद रखें और मरने से पहले पहले आखिरत की तैयारी कर लें। फरमाया कि वो अक्लमंद है, वो होशियार है, वो समझदार है, वो चालाक है। एक बहुत बड़ा मजमा नौजवानों का वो यूं कहता है कि मैं बाद में तौबा करूंगा, मैं बाद में हुजूर की सुन्नतों पर चलूंगा, मैं बाद में अल्लाह का दीवाना बनूंगा और बुढ़ापे में तस्बीह लेकर बैठ जाऊंगा, अल्लाह को मना लूंगा। शैतान उसे कहता है अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो तेरी जवानी है। हालांकि कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं
جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یوں فرمایا یہ دنیا کی رونق نہ دیکھو، یہ دنیا کی بہاریں نہ دیکھو، یہ دنیا کی محفلیں نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، ذرا قبرستان کا چکر لگاؤ۔ یہ اللہ نے جو صحت دی ہے، یہ آنکھ صحیح سالم، ہاتھ صحیح سالم، زبان صحیح سالم، یہ دماغ صحیح سالم، یہ پیر صحیح سالم۔ ارے میرے عزیزو، یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس یہ بینائی نہیں۔ یہ بینائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھیں نہ دی ہوتی تو میں اور آپ نابینا ہوتے، اگر سننے کی طاقت نہ دی ہوتی اللہ نے تو میں اور آپ بھی سماج سے معذور ہوتے، اگر اللہ نے بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو میں اور آپ گونگے ہوتے، اگر اللہ نے دماغ میں کوئی پرابلم دیا ہوتا تو دنیا مجھے اور آپ کو پاگل کہہ کر یاد کرتی، اگر ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوئی ہوتی تو میں اور آپ لنگڑے اور اپاہج ہوتے، اللہ نے اگر عزتوں بھری زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو میں اور آپ ذلیل ہوتے، اللہ نے اگر صحت نہ دی ہوئی ہوتی تو میں اور آپ بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو نعوذ باللہ میں اور آپ بھی غیر مسلم ہوتے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ میرا اس اللہ کو راضی کرو، ایسا کریم اللہ، ایسا شفیق اللہ جو اس کے در پہ آ جائے، جو توبہ کر لے۔ میرا عزیزو، جو بھی توبہ کرے گا اللہ کو بڑا کریم پائے گا۔ اللہ تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا، کیا کر کے آیا، کتنے گناہ کر کے آیا، یہ اب بڑھاپے میں آیا، اب تو آ رہا ہے، پہلے کہاں گیا تھا۔ نہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں ہمیشہ ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اور خدا کے دربار میں خدا کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ یوں فرمایا اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ ارے یوں فرمایا کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا اگر صحت دیکھنی ہو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہسپتال کے چکر لگاؤ تو پتہ چلے گا صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو قبرستان کے چکر لگاؤ، ذرا قبرستان کا سناٹا تو دیکھو، ڈاکٹر سوئے ہوئے، انجینئر سوئے ہوئے، وکیل سوئے ہوئے، پروفیسر سوئے ہوئے، بڑے بڑے تاجر سوئے ہوئے، علماء سوئے ہوئے، اللہ والے سوئے ہوئے، اور ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، کسی کا کوئی آواز نہیں ہے۔ یہ سب کون تھے؟ میرے اور آپ کی طرح بولنے والے، چلنے والے، کمانے والے، بزنس کرنے والے، جو اللہ کو راضی کر کے گیا آج وہ بڑا خوش ہوگا۔ یوں فرمایا اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ میرا عزیزو، یہ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سارے قبرستان والے پوری زندگی اللہ کی دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا 4 مہینے کی بات نہیں، حضور کی سنتوں پر ہی صرف چلنے کی بات نہیں، سچے پکے عاشق رسول بننے کے لیے تیار ہے، پوری زندگی لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہے، ساری رات سجدے کرنے کے لیے تیار ہے، انٹرنیٹ کو ایک طرف رکھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے، اب اللہ تیار نہیں ہے، وہ سب اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ، آخرت بدلے کی جگہ، دنیا امتحان کی جگہ،
آخرت ریزل کی جگہ ان کی تو حقیقت کی آنکھیں کھل گئی. جب میری اور آپ کی حقیقت کی آنکھیں کھلے گی اور میں اور آپ دیکھیں گے اللہ ایک ایک گشت پر کیا دیتا ہے, ایک ایک ملاقات پر کیا دیتا ہے, ایک ایک سبحان اللہ پر کیا دیتا ہے, اپنے بچوں کو حافظ, عالم, قاری, مفتی اور دین کے داعی بنانے پر کیا دیتا ہے, اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے, نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی افسوس کرے گا ایک آج مجھے ایک اور لائف دے دی جائے, مجھے ایک اور موقع دے دیا جائے. اس وقت موقع ملنے والا نہیں. اگر بڑی سمجھداری ہوگی, اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس موقع ہاتھ سے چلا گیا تھا اور ہم نے کچھ حقیقت کی چیزیں دیکھ لی اور ہم بہت روئے اللہ کے سامنے اور اللہ نے کہا جا تجھے ایک موقع دے دیا, یہ سمجھ کر بھی اگر آخرت کی تیاری کر لیں تو بہت سستا سودا ہے. کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے اور کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا, قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی. میرے عزیزوں, ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ میرے عزیزوں, جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے. کیا اشعار فرمائے, کیا مناجات ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی, ذرا دل کے کان سے سننے کے قابل ہے. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے. حضرت فرماتے ہیں ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے, ہر گھر بتا رہا ہے کہ اس کے بنانے والا اللہ کو پیارا ہو گیا, یہ کچھ بوجھ بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا اللہ کو پیارا ہو گیا, کئی مسجدیں بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والے اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ شورا کی جماعت بتا رہی ہے کہ ان کے جو بڑے اگلے تھے وہ اکثر اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ مجمع بتا رہا ہے کہ اگلوں نے جو قربانی دی تھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہر گھر بتا رہا ہے, ہر سڑک بتا رہی ہے, ہر دکان بتا رہی ہے, یہاں کے کئی مصلی بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر بھی ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا کیا بات ہے, ہم کیوں آنکھیں ہوتے ہوئے دل کے اندھے ہو گئے, ہم کیوں اپنے اللہ کو بھول گئے, ہم کیوں انٹرنیٹ کی وادی میں بہہ پڑے, ہم نے کیوں نظروں کی حفاظت نہیں کی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے, مگر تو نے کیا غلطی کی. حضرت میرے اور آپ سے کہتے ہیں جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا ہے, مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیونکہ تیرے سامنے یہ دنیا کی رونق ہے, یہ دنیا کی بہاریں ہیں, یہ دنیا کی محفلیں ہیں, یہ دنیا کی مجلسیں ہیں, یہ دنیا کی آبشاریں ہیں, یہ موبائل اور تنہائی اور انٹرنیٹ اور تنہائی اور یہ دوستوں کی مجلسیں اور دنیا کی یہ ریل پین اور دنیا کی چمک نے تجھے آخرت کی چمک کو بھلایا ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. سایہ کبھی کسی کے ہاتھ میں آیا نہیں, میرے اور آپ کے ہاتھ میں آئے گا نہیں. میری اور آپ کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے, کب ذرا زور سے ہوا چلے اور یہ چراغ بجھ جائے. میری اور آپ کی زندگی ہاتھ میں لگی ہوئی غبار کی طرح ہے, ذرا پھونک ماری اور یہ غبار اڑ گئی. میرے عزیزو, ملک الموت اچانک ہی آ جائیں گے, مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ پوری دنیا میں کوئی بھی بغیر مسائل والا انسان نہیں ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جو یوں کہے کہ میرے ساتھ مسئلے نہیں ہیں. ہر ایک کے ساتھ مسئلے لگے ہوئے ہیں, کام کاج لگے ہوئے ہیں. اسی مسائل میں اللہ کو راضی کرنا, اسی مسائل میں فجر کی نماز پڑھنا. ایک شخص مانڈوی جائے, دریا کنارے جائے, غسل کرنے کے لیے جائے, 3 دوست گئے, 2 دوست نے تو غسل کیا, ایک دوست ہے وہ نہاتا نہیں, غسل کرتا نہیں. ساتھیوں نے کہا, اپنے مشورہ کر کے آئے تھے کہ ذرا دریا میں چھلانگ لگائیں گے, غسل کریں گے, تھوڑا سا اچھا لگے گا, تو کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے میرے دوست میں آنے ہی والا تھا, لیکن میں سوچتا تھا, 2 گھنٹے تک میں سوچتا رہا کہ یہ جو موجیں آ رہی ہے نا یہ رک جائے گی تو میں آ جاؤں گا, یہ رک جائے گی تو میں آ جاؤں گا. دوستوں نے کہا گھر جا کے حمام میں شاور میں نہ, یہ رکنے والی ہے نہیں, اسی موج میں نہانا ہے اگر مزہ چاہیے تو. میرے عزیزوں, اسی حالات میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. حالات تو چلتے ہی رہیں گے, اسی حالت میں اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو منانا. آج امت کا حال بے حال ہے, امت پریشان حال ہے. ہم کیسے میٹھی نیند سو سکتے ہیں؟ کرناٹک میں ذمہ داروں کی ایک جماعت چل رہی تھی, ایک شخص سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا, تو کہتا ہے گاندھی جی. کیا کہتا ہے؟
آپ اندازہ لگاؤ. اس کو کہیں درود شریف پڑھتا تو داڑھی بھی پڑے گا. اس کو کہیں کہ بھائی حضور کی نقل اتارتا ہوں تو دھوتی پہن لے گا. اس کو تو وقت نبی کا پتہ نہیں. یہاں آپ کے یہاں کل ایک ساتھی کی ملاقات ہوئی, ہمارے ساتھی کی 24 سال کی عمر, نخطرانہ میں, غسل کے فرائض نہیں معلوم. ہمارے ایک ساتھی کل ایک ساتھی کو لے کر آئے اور مجھے کہا عامر صاحب یہ وہ شخص ہے, میں اس کو کلمہ آتا ہے, 24 سال کی عمر ہے, 24-25, نہ اس کو نبی کا نام معلوم ہے, نہ اس کو وضو کے فرائض معلوم ہے, نہ اس کو غسل کے فرائض معلوم ہے. تو میں نے اس سے بات کیا فجر میں, آج کل کی رات اس نے ہمارے ساتھ قیام کیا. میں نے اس سے بات کی, کہنے لگا کہ مولانا میں روزانہ 5000 کلو وزن اٹھاتا ہوں. 5000 کلو. وہ کیسے اٹھاتا ہے؟ کہا میں کولی ہوں, میں سامان جو ہے نا وہ ٹرین سے اٹھاتا ہوں اور باہر لے جاتا ہوں. جو مال ڈبے آتے ہیں نا تو 50 کلو میں اٹھاتا ہوں. ایک مرتبہ اٹھانے پر مجھے 7 روپے ملتے ہیں, تو پورے دن میں 100 مرتبہ اٹھاتا ہوں تو یہ 5000 کلو کے قریب یہ سامان ہوا, اور یہ اٹھانے پر جو ہے مجھے پورے دن میں 700 روپے ملتے ہیں. اس اللہ کے بندے کو ہمارے ساتھی نے کلمہ یاد کرایا. صبح میں بڑی مشکل سے اس کا کلمہ صحیح ہوا. میرے عزیزوں, ہمارے اطراف میں جو ایسے لوگ ہو, ہم کیسے میٹھی نیند سو سکتے ہیں, ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں. ہم سب کو تو مل جل کر ایک جھوٹ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب سال کی جماعت میں تھے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی, 70 سال کی عمر ہے اور انہیں غسل کے فرائض کا پتہ نہیں. 5 بیٹے ہیں, غسل کے فرائض کا پتہ نہیں. امت کا حال بے حال ہے. اے انسان, ابھی تک تو تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے. اب فکر عقبہ کر کے دیکھ, اب آخرت کی فکر کر کے دیکھ. چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا. اے انسان, جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے, پچھتایا ہے, نادم ہوا ہے, شرمندہ ہوا ہے, تیرے کام بگڑے ہیں, تیرے دن اچھے نہیں آئے ہیں. اب رب کو اپنا کر کے دیکھ, اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ, اب اللہ کو راضی کر کے دیکھ, اب اللہ سے سنا کر کے دیکھ, اب یہ دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے دیکھ. اے انسان, ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا, اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ. اے انسان, ابھی تک تو نے انٹرنیٹ کا مزہ چکھا, اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ. میرے عزیزوں, کیا بتاؤں, میں ڈابھیل میں تھا, ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی. مجھے کہا مولانا یہ وہ ہے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں, یہ وہ ہے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ 12000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ممبئی میں ابھی ایک بزرگ ہے, وہ روزانہ 12000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. اتنے بڑے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, بہت بڑے عظیم دائی, وہ روزانہ 12000 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. یوں فرمایا جب تک وہ 12000 مرتبہ استغفار نہیں فرما لیتے وہ رات کو سوتے نہیں تھے. ایک بزرگ 16 سال تک صائم الدہر رہے, 16 سال تک ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے. ایک بزرگ 23 سال تک صائم الدہر رہے, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے. ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے, وہ روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے, 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے. پھر کیا ہوتا ہے, جمعہ کا دن آتا ہے, 12 بجے مسجد میں آتے ہیں, 1:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی قرآن کے اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ موبائل کے اوپر اپنی پیشانی رکھیں اور اللہ کو پیارے نہ ہو. میرے عزیز لوگ, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایسے کریم اللہ, ایسے شفیق اللہ, ہمارے ایسے پیارے نبی جنہوں نے پیٹ پہ پتھر مارے بھوک کے کھاتے, جن کے گھر میں 2-3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. افطاری کے وقت میں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. افطاری کے وقت میں 2 دن اگر کھانا نہ کھائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ایسے یہ سب کیا میرے عزیز, یہ سب سچی باتیں ہیں. 2-3 مہینے گزر جاتے چولہا نہیں. عالم نبی کے ہم عالم نہیں. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے, اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں. میرے عزیزوں, نبی والی فکر. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہے کہ اللہ کے عاشقوں نے اللہ کی محبت میں کیسی قربانی ہے.
ہمارے نبی کی سنتیں سیکھے. پانی پینے میں 7 سنتیں: سر ڈھانک کے پینا، بیٹھ کے پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، دیکھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. 700 شہیدوں کا ثواب ملے. اوپر چڑھو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو سبحان اللہ پڑھو. ہماری غلطی ہے کہ پہلے چلے میں جو سیکھ لیا زندگی بھر کے چلے میں لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، نئی چیزیں نہیں سیکھتے. اپنے آپ کو محتاط ایسی مجلسوں میں آؤ، اللہ سے دعا کر کے آؤ کہ اللہ یہ سب لوگ جو بیچارے آئے ہوئے ہیں یہ تو غلطی بھی کر رہے تو انجانے میں، اور مجھے تو پتا ہے میں جان بوجھ کے غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں اور میں ان سب سے گندا ہوں. تو پھر اللہ ملے گا، دل کی دنیا بدلے گی، راتوں کی مناجات کی توفیق ہوگی. اسی لیے تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا کہ یہ اخلاص پیدا ہو، اسی لیے مشائخ کی جوتیاں سیدھی، مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہے. ہمارے صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں سے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت سے خلافت پائی. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی حضرت مولانا عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے کہا حضرت میں نے پوری زندگی اللہ والوں کی رہبری میں گزاری، پوری زندگی میں آخری عمر ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی اللہ والوں کی رہبری کے بغیر میں دنیا سے چلا جاؤں. آپ مجھے بیعت کر دیجیے، ابھی کا وقت 1 سال پہلے آپ مجھے بیعت کر دیجیے. حضرت مولانا عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکات ان کے حضرت شیخ کے داماد ہیں، انہوں نے حضرت کو بیعت فرمایا. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکات، حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. یہ کیسے ہمارے بڑے جو چھوٹے بن کے زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ بن کے رہو. بندے کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. اللہ کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے آپ کو مٹاؤ. جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا ماں باپ کے گود میں ہوتا ہے، جیسے ہی بڑا سمجھتا ہے نا گود سے اترتا ہے. جب بھی یہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں تو خدا کی نظر سے گرے گا. اگر میں یوں سمجھوں کہ میں آپ لوگوں سے اچھا ہوں تو خدا کی قسم اسی کو تکبر کہتے ہیں، اسی کو تکبر کہتے ہیں. اور روایتوں میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، پیارے نبی کی سچی زبان سے نکلا کہ جنت میں داخل نہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائے. اس لیے اس مجلسوں میں آؤ تو اپنے آپ سے پہلے مخاطب کرو کہ تو اپنے آپ سے کہے کہ تو سب سے گندا ہے، یہ سب تیرے سے بہتر ہے. اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو زنجیر کی بیڑیوں میں پکڑ کے لایا ہے، ان سے پوچھا ہے. یہ میرا عزیز اپنے آپ کو مٹانا، مٹنا ہے، پانا اور پانا ہے مٹنا. ترازو کا بھاری پڑا جھکا ہوا ہوتا ہے. جس شاخ پہ پھل ہونا وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ پتھر بھی وہی مارتے ہیں جس شاخ پہ پھل ہو، کانٹے والے درخت پہ کوئی پتھر نہیں مارتا، یہ اور بات ہے، لیکن وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے اور پہاڑ پہ چڑھنے والا جھکتا ہوا چڑھتا ہے، اکڑ کے نہیں چڑھتا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو عاشق رسول ہے فرماتے ہیں، حضرت کے تو کیا کہنے ہیں، فرماتے ہیں ایک شاعر نے کہا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول. صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول. حضرت فرماتے اتنے بڑے حضرت ایک ایسا جملہ فرمایا کہ تقریباً امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پوری امت میں اس جیسا دوسرا جملہ نہیں کہا گیا. کتنا وزنی جملہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. مٹا کے جائے گا خدا کے دربار، اپنے آپ کو مٹا کے تکبر کر کے نہیں جائے گا. دیکھو ایک ہوتا ہے کبر عقلی، ایک ہوتا ہے عجب. کبر کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور عجب جو ہے نا یہ بڑی باریک چیز ہے، یہ سب کینسر سے خطرناک ہے. اسی لیے مشائخ کی صحبت ہے. ذکر میں کہتے ہیں کہ کسی شیخ سے بیٹھو ان کے معمولات پورے کریں، نہ ہو وہ 3 تسبیحات کی پابندی کریں، یہ ملفوظات میں. تو میرے عزیزو کیا کہہ رہا ہوں، یہ ذرا دھیان سے سن. یہ جب میں نے سنا نا میں ہل گیا تھا پورا. 5 سال پہلے ایک بزرگ کے جمعہ کے بیان میں سنا، انہوں نے کہا عجب کس کو کہتے ہیں؟ عجب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، بس یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں. تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ
اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت مل نہیں سکتی. تو پھر میں تو اچھا ہوں. نہ تو اچھا نہیں ہے, تو بہت گنہگار ہے, تو بہت بڑا پاپی ہے. وہ تو اللہ نے جو ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے لوگ تجھ سے محبت سے ملتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ تیری عزت کرتے ہیں. ورنہ وہ جو تیرے پرانے گناہ اس کو ظاہر کر دے نا, تو کوئی تجھے دیکھنا پسند نہ کرے, کوئی تجھ سے باتیں کرنا پسند نہ کرے. اور ہم نے کتنے گناہ تو ایسے کر لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کو بتا دے وہ شرم, حالانکہ پتہ ہے اللہ کو. تو ہم کس چیز پہ عجب کریں, ہم کس چیز پہ, ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ تو غلام کو. غلام کو کیا اچھا لگتا ہے؟ تو غلام کو غلامی اچھی لگتی ہے. تو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا, وہ واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ کیسے کیسے لوگ اللہ کی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ بھی تھوڑا بولو, سنا نام؟ کسی کو حقیر نہیں سمجھنے کا. 15ویں شعبان شب برات کو رات میں شراب پی ہوئی ہے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. پھر رات میں خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے دل کی دنیا بدل چکی ہوگی. اینڈ نہیں آیا ابھی کسی کا. دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں نا, کسی کا اختتام نہیں ہوا ابھی, اور میرا بھی اینڈ نہیں آیا. ہمیں اپنے اینڈ کا پتہ نہیں اور ان کے اینڈ کا پتہ نہیں, اور اعتبار تو خاتمے کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں تو ننگی تلوار لے کے نکلے تھے کہ یہ حضوری کو قتل کر دوں, نہ رہے باس نہ بجے باسڑی. یہ سب تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا, وہ ابتدا ہے. اور انتہا کیا ہے کہ عاشق رسول بنے, حضور کے قدموں میں جگہ پائی. ابھی کوئی کچھ بولے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں. ہمارا کام ہے دعا کریں, اس کے لیے روئیں, اس کے لیے تڑپیں. طائف والوں نے پتھر مارے تھے تو دعا دے دی تھی, کیا کہا تھا؟ یہ نہیں تو ان کی اولاد. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ اس کو ہلاک کر دے. اس کی نسلوں کے مقدر میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کا زمانہ اور دوپہر کی تیز چلچلاتی دھوپ. حضرت فرماتے کوئی زیرو باہر نظر آتا نہیں تھا, نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور. اچانک ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام سے باہر نکلنے کا اتفاق ہوا. یہ واقعہ پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 11 سے 12:30 کے درمیان کا وقت ہوگا جب حضرت باہر نکلے. حضرت کہتے میں ایک بڑے اہم کام کے لیے باہر نکلا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور وہ سرین کے بل زمین پر گھسیٹتا آ رہا ہے. حضرت فرماتے تو میں رک گیا. لوگ چپل کے بل چل نہیں پا رہے ہیں اور یہ بندہ ہے کہ اس کے پیر بھی نہیں ہے اور سرین کے بل زمین پہ گھسیٹتا آ رہا ہے. حضرت فرماتے تو میں رک گیا. وہ جب قریب آیا, سلام دعا ہوئی, تعارف ہوا. حضرت نے پوچھا ذرا دھیان سے سنیں, کہاں جا رہے؟ حضرت میں تو حج کرنے کے لیے. عشق تو دیکھو, ہاتھ پیر نہیں ہے, سخت گرمی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے لیے اس کو قربانی دیتا ہے تو احساس بھی نہیں ہوتا, مجاہدے کا پتہ ہی نہیں چلتا, دل دے دیتا ہے اس کو. کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بہت دھوپ ہے, گرمی ہے, آرام کر لو, شام چلے جانا. کہنے لگا کہ حضرت آپ لوگ تو سواری پر جاتے ہو, مجھے تو چل اس طرح گھسیٹتے جانا, تو آپ میرا راستہ نہ روکو, مجھے جانے دو. حضرت نے فرمایا ایک کام کرو, ہم آپ کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے ہیں. ناراض اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. کہنے لگا مالک بن دینار, میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہوں, جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی اس کے پاس سواری کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے, یہ اس طرح گھسیٹتے جانا اچھا. اور مالک بن دینار فرماتے کہ میں سمجھ گیا یہ بڑا اللہ والا ہے, میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. کافی وقت کے بعد حج کے ایام شروع ہوئے. حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو جب میں مینا گیا, مینا شیطان کو کنکری ماری. جب کنکری مار کے میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں. تو ایک شخص کو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں ایک عجیب آدمی ہے, وہ کچھ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ مناجات کرنے میں مشغول ہے اور اللہ اس کی مناجات سننے اور سب لوگ اس کی مناجات سننے میں مشغول ہے. وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ سب لوگ جو ہے اس کی باتیں سن رہے ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے بھی راستہ دو. حضرت جب آگے آئے تو اس کو دیکھا, عجیب و غریب منظر دیکھا. حضرت کہتے ہیں کہ یہ وہی نوجوان تھا جو کہتا تھا میرا راستہ چھوڑ دو, میرا راستہ چھوڑ دو. حضرت کہتے ہیں وہ کیا مناجات کرتا تھا, اس کا خلاصہ یہ ہے, اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا تھا. یہ اللہ آپ کا احسان, آپ نے مجھے مکہ لائے, آپ نے طواف کروایا, صفا مروا کی صحیح کروائی,
آپ مجھے منتظم پر دے گئے, آپ مجھے حضرت سے تبوسہ دلوایا, آپ مجھے مینا لائے, عرفات لائے, مزدلفہ لائے, اے اللہ پھر آپ مجھے مینا لائے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں نے شیطان سے کنکری مار کر شیطان سے دشمنی کا اظہار بھی کر لیا ہے. اے اللہ یہ میرے آس پاس سب مالدار لوگ کھڑے ہیں, سب صاحب ثروت لوگ کھڑے ہیں, اور ابھی قربانی کا وقت ہے, یہ سب ابھی قربانی کریں گے. اور تجھے پتا ہے کہ میں ایک غریب اور فقیر انسان ہوں, اور میرے پاس یہ جو 2 چادر پہنی ہوئی ہے احرام کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جانتا ہے یہ سب صاحب ثروت لوگ ہیں, یہ قربانی کرتے ہیں. اللہ میں بھی حج کے لیے آیا تھا, میرا بھی قربانی کرنے کو جی چاہتا ہے, لیکن اے اللہ یہ سب جانور کی قربانی کریں گے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن آج میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ آج میں اپنی ذات کی قربانی دینا چاہتا ہوں. اے اللہ میری قربانی قبول کر لے. آج میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2-3 دفعہ کلیمہ پڑھا اور اللہ ہو گیا. پیر نہیں تھے اور اللہ کو بنا دیا. ہاتھ اٹھائے تو الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا. تو دعا مانگنے آتی, دعا مانگنے کا ڈھنگ ہے, دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ تیری محبت, تیرے سے محبت کرنے والے کیسے کیسے محبت کر کے چلے گئے, کیا ہو گیا. شیطان نے ہمیں بہکایا, اس نے کہا بھی بہت وقت ہے, بہت وقت, اور کئی نوجوان جو بیچارے اسی غفلت میں دنیا سے چلے گئے. یہ اللہ یہ مجمع آج آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہے, یہ آج آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے, یہ آج آپ کو لینے کے لیے آیا ہے, یہ آج آپ کو منانے کے لیے آیا ہے, یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. اے اللہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں, لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں. میرے مالک صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں. یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اس کو کئی دفعہ صاف کرتے ہیں, مگر یہ دل اس پر آپ نظر ہوتی ہے اس کو ہم نے گندا کر رکھا ہے. اے اللہ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں, ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں, ہم کلمہ آپ کے علاوہ کسی اور کا نہیں پڑھتے. اللہ آج ہمیں معاف کر دیجیے, آج ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. بڑا کرم ہو جائے گا, بڑا احسان ہو جائے گا, بڑا فضل ہو جائے گا. اے اللہ یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت پریشان حال ہے, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے. یار پیارے نبی کی لاڈلی امت, وہ آپ کے نبی جنہوں نے تاریخ پر پتھر کھائے, وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کے اس امت کے خاطر روئے, رات دن اس امت کے خاطر فکر کی. اللہ اس نبی کی امت آج پریشان حال ہے. کوئی فٹ بال کی طرح کوئی یہاں سے لات مارتا, کوئی وہاں سے لات مارتا, اور ہم نے دیکھا کہ جب فٹ بال خالی ہوتا ہے تو لوگ اس طرح لاتیں مارتے ہیں. آج ہم اندر سے خالی ہو گئے, اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے خالی ہو گئے, اللہ والوں کی صحبت سے خالی ہو گئے, شریعت و سنت سے دور ہو گئے. اس لیے آج ہمیں بھی لات ماری جا رہی, آج ہمیں بھی بولا جا رہا. اے اللہ یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے کہ آپ ناراض ہیں, یہ بدلتے حالات بتا رہے کہ آپ ناراض ہیں, یہ مندی بتا رہی کہ آپ ناراض ہیں, یہ وائرس بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں. وائر اللہ آپ کی قدرت کے کیا کہنے ہیں. آپ نے ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے. قیامت سے پہلے ایک چھوٹا سا منظر بتایا, اور آپ نے تاجروں کو بھی بتایا, ارے دیکھو تم نے 3-4 مہینے دکانیں بند رکھی, پھر بھی میں نے رزق پہنچایا, رزق دینے والی ذات میری ہے. اے اللہ آپ ہی کھلاتے ہیں, آپ ہی پلاتے ہیں. اے اللہ ہم ہی قراری مجرم ہیں, ہم آپ کو پہچان نہ پائے. اے اللہ ہم نے دیکھا ایک ماں کے جب 5-6 بچے ہوتے ہیں تو جو بچہ سب سے گندا ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی, غسل کراتی, اچھے کپڑے پہناتی, خوشبو لگاتی اور اسے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں, ان میں ہم سب سے گندے ہیں. میرے مالک آپ ہمیں غسل توبہ کرا دی.
تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجیے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجیے، اور راتوں کی مناجات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تھوڑا بہت کر کے ہمیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے ہماری بالکل حفاظت فرما۔ اللہ مٹانے کی توفیق عطا فرما، مٹانے کی توفیق عطا فرما، مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جب ان کی داستان سنتے ہیں، اے اللہ ایک مدرسے میں ایک وقت عجیب آتا ہے، ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میرے بیٹے کا نام سلیم ہے، وہ عربی دوم پڑھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی میں اسے جانتا ہوں، جا بیٹا اس کو بلا کر لے کر آ۔ اس باپ کو یہ پتا نہیں کہ جس بچے کو میں بلانے کے لیے بھیج رہا ہوں وہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے، وہ سلیم بیٹا کھیل رہا، کچھ کام کر رہا، پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سلیم میرا ابا ہے، وہ کہتا ہے میرا ابا ہے، وہ اچھلتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار، یہ یتیم بچہ اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر یہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے سلیم کے سر پہ ہاتھ پہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھ بیٹا تیری ماں نے یہ تیرے دھلے ہوئے کپڑے دیے اور یہ ناشتہ دیا ہے، بیٹا یہ 500 روپے۔ وہ پیچھے روتا ہے، کاش میرا بھی کوئی باپ جو آج مجھے بھی مل نہیں۔ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ پاک یہاں موجود ہے، ہر ایک کی دل کی بات سنتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، دل کھول کے آج اللہ سے مانگتی ہے، اس کو سواری سے دعا حرمین شریفین کے دروازے کھل چکے ہیں، تو وہاں کے لیے بھی مانگ۔ اللہ جی ایک بڑا مجمع وہ ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ماں باپ کو تو کوئی بھول نہیں سکتا، وہ باپ کی شفقت، وہ باپ کا پیار، اور وہ باپ کا پیار سے بیٹا کہنا۔ اللہ جی لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ آج 25 لاکھ میں، اور ماں کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی وہ ہوٹل کے ملک مسلم میں۔ لیکن اللہ عجیب حال ہے، ماں باپ بیچارے کی سبحان اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، کتنی محبتوں سے ذریعے کے طور پر بڑا کیا، کتنی مرتبہ غسل کرایا، کپڑے چینج کروائے، گندگیوں کو صاف کیا، کتنی مرتبہ دودھ پلایا، ہزاروں مرتبہ گودی میں اٹھایا، اور ماں کو گیلے میں سو جاتی، اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی، کتنی تکلیف اٹھائی اس ماں نے، کتنی محبتوں سے اسکول بھیجا، میرا لال، میرا دلارا، میرا پیارا، ایک ایک گھنٹہ بگاڑتی، اور کبھی نیچے دوڑ کے آتی، جب بیٹا تو ناشتہ بہت بھول گیا تھا، اس غلام کو ناشتہ کر دینا، لٹل بچہ آتا، دوڑ کے آتی، میرا بیٹا، میرا لال۔ کبھی 10 منٹ کے بعد آئے تو وہ ماں بھیجے، آج اس کی ماں 10 سال سے چلی گئی، یہ سارے ثواب کرنے کے لیے تیار۔ اللہ جی بھال اس کے ماں باپ میں جو درد ہے، اور جس کے ماں باپ نے وہ سامنے بولنے میں کوئی قسم باقی ہے، اللہ اس جوڑ کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، اپنی شان نوریت سے تربیت فرما۔ اللہ یہاں کچھ والوں کے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ یہاں مولانا الیاس صاحب ہے، امیر صاحب بھی ہے، اور مولانا قمر الزمان صاحب کے خلیفہ بھی ہیں۔ اللہ کچھ والوں کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان سے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شورا کے ساتھیوں کو قبول فرما، ان کی بڑی قربانی ہے، بڑی محنتیں ہیں۔ اے اللہ 16-17 جماعتیں یہاں چل رہی ہے، اور یہ جماعتیں یہاں جا رہی بڑی قربانی سے جماعت نکلتی، بہت محنت کرتی ہے، تشکیل بہت محنت ہے، اتنی محنت سماج کو اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتی، اتنی تھوڑی ملاش، اور اسی باپ کے لیے کرتی، اسی باپ کے اللہ ہمیں سمجھائیے کہ یہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے خیر خواہ، یہ ہمارے خیر خواہ۔ عجیب حال ہوتا ہے، 4 دن ہو جاتے ہیں، بچے ماں کو پوچھتے امی 3 دن ہو گئے ہمارے ابو نے
کہاں چلے گئے ہمارے ابو؟ رات میں آتے تھے چاکلیٹ لے کے آتے تھے گھر میں باہر آ جاتی تھی ماں کہتی تو کچھ نہیں اس لیے صبر کر وہ اللہ کے دین کی محنت کر اپنے لیے دعا کرنے کے لیے رات کو کئی مہمان جمع آتی تو لوگ انہیں ملاقات کروانے کے لیے تیار ہے ان کو لوگوں کے پاس ان کو لے کے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے وقت اللہ یہاں جو ذمہ داریاں ساتھیوں نے دی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما حاضرین مجلس کی مغفرت فرما ہمیں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما کچھ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا جس طرح آپ نے مدینہ منورہ کو اسلام کے پھیلنے کا مرکز بنایا کچھ کو بھی اسلام کے پھیلنے کا مرکز بنا دیجیے یہاں 100% دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ فرما ہر فرد بشر ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما ایمان عطا فرما کر ولایت کا نور عطا فرما ولایت کا نور عطا فرما کر دین کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا خود کو آتا ہے کریم اللہ اپنے خزانے غیب سے ہمیں نواز دیجیے ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے کہنے سننے میں کچھ کمی زیادت کی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے اے اللہ یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما اللہ آپ سے آخری گزارش یہ ہے ہم تمام کو اور جتنے یہ بیان قیامت تک سنے ان تمام کو اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق تو جانے والے سلام کریں مسافہ کر لیں باقی دوسرے کے ساتھ آ جاؤ بولو نا